फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बना फ़क़िहना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िअन व अमलन मुतक़ब्बलन व रिज़्क़न तय्यिबन वासिअ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह के और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे नाम से हम लोग शुरू करते हैं। अल्लाह ताला हमारी इस क्लास में बरकत दे, हमारे घरों में बरकत दे, जो हम टाइम निकाल के अल्लाह के जिक्र को, अल्लाह के कलाम को जानने की कोशिश करते हैं, अपनी जिंदगियों में इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं। अल्लाह ताला हमारी इन कोशिशों को कबूल फरमा और शरह सदर अता फरमा, आमीन। जो हम आयतें पढ़ें अल्लाह ताला इनको इनको हम अपनी जिंदगी में इम्प्लीमेंट कर सकें। जी, पारा नंबर 22 था और सूरे फातिर हमने शुरू की हुई है और आयत नंबर 8 है। बहुत खूबसूरत आयत है ये जो आयत नंबर 8 हम पढ़ेंगे अभी। हाँ जी, आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आफामन, आफामन क्या, फामन भला वो शख्स, जुय्यना, जुय्यना मुज़य्यन करने से है, आरास्ता किया गया, लहू जिसके लिए, सू कहते हैं बुराई को, अमली ही अमल उसका, फराआहू पस वो देखने समझने लगे उसके, फा मैंने पस, रॉ मैंने देखे देखना, हु उसको, पस वो देखने लगे इसको, फ इन्ना अच्छा, अल्लाह, फ इन्नल्लाह तो बेशक अल्लाह, मन यशाउ जिसको चाहता है, व यहदी मन यशा और हदायत देता है जिसको चाहता है, फला पसना तजहब, जहाबा होता है लेके जाना, पस ना निकल जाए, नफ्सू का तेरी जान, अलैहिम उन पर, हसरात हसरत अफसोस करके, इन अल्लाह बेशक अल्लाह ताला अलीमुम अलीम अलीम है, जानता है, बिमा उसको जो यस्नाउन, यस्नाउन में उर्दू का लफ्ज आता है सनत, कारीगरी, ये जो वो करते हैं। बा मुहावरा देखते हैं आयत नंबर 8, बड़ी खूबसूरत और बड़ी इंपॉर्टेंट आयत है। भला जिस शख्स को उसके अमाल बद आरास्ता करके दिखाए जाएं और वो इनको उम्दा समझने लगे, तो क्या वो नेकोकार आदमी जैसा हो सकता है? बेशक अल्लाह जिसको चाहता है गुमराह करता है और जिसको चाहता है हदायत देता है। तो इन लोगों पे अफसोस करके तुम्हारा दम ना निकल जाए, ये जो कुछ करते हैं अल्लाह इससे वाकिफ। अब अल्लाह सुब्हाना ताला ने आयत नंबर 8 के 2 करेक्टर्स बता दिए और आज मैंने और आपने सोचना है मेरा करेक्टर क्या है इनमें से। पहला करेक्टर अल्लाह ताला कहते हैं कि एक बिगड़ा हुआ शख्स होता है जो बुरे काम करता है, बुराई को बुराई समझता है। इस शख्स को समझाने से इसकी इस्लाह हो सकती है क्योंकि इसका जहन नहीं बिगड़ा होता, सिर्फ आदतें बिगड़ी होती हैं। और एक दूसरा करेक्टर वो होता है जिसमें नेकी और बदी की तमीज नहीं रहती, यानी कि उसके अंदर डिस्टिंक्शन नहीं है, उसके अंदर फुरकान ही नहीं है। वो बदी को नेकी समझता है और नेकी से नफरत करता है, और तकवा और इस्लाह को वो बैकवर्ड समझता है, और गुनाह, फस्क और फजूर को वो न्यू नॉर्मल, फैशन और स्टेटस समझता है। ऐसे आदमी पे नसीहत का कोई असर नहीं होता। और जिस शख्स के अंदर नेकी की तलब नहीं, अल्लाह इसको गुमराह कर देता है। अल्लाह हदायत उसके देता है जिसके अंदर नेकी की तलब हो, रास्ते पे चलने की ख्वाहिश हो, अल्लाह उसको सीधे रास्ते पे चलने की तौफीक दे देता है। और ऐसा शख्स जिसके अंदर नेकी की तलब ही ना हो, उसको हदायत देने की फिक्र में अपनी जान गुलाने की बजाय दाई हक कोई नहीं, कि जो प्रीच कर रहा है, जो अल्लाह का पैगाम आके ले जा रहा है, उनको उन लोगों की इस्लाह की तरफ तवज्जो देनी चाहिए जो नेकी के तलबगार हों। मेरा सवाल है आपसे, आपकी क्या दुआएं होती? कभी आपने अपनी हदायत के लिए भी दुआ की, या आपको इसी चीज की फिक्र लगी रही कि फलाना बंदा वो बुरा, या उसने ये मेरे साथ कर दिया? क्या आपको नहीं लगता कि आपको भी कुछ हदायत की जरूरत है? हदायत मांगने से आती है, और मांगना कैसे? जब आप दिल से मांगेंगे, जब आप खुद दिल से मांगेंगे, कि आपको खुद लग रहा होगा कि मैंने ये जो है ये हदायत मांगनी है। अब ऐसा क्यों होता है कि कुछ लोगों को अल्लाह राह रास्त दिखा देता है और कुछ को भटका देता है? कुछ लोगों के लिए उनका बुरा अमल खुशनुमा बना देता है, वो गलत ही रहते हैं लेकिन खुश फहमी में मुब्तला रहते हैं कि हम तो बड़े अच्छे काम कर रहे हैं। अमूमन होता है कि जब इंसान के सामने हक आता है, सच्ची बात आती है, तो फौरन उसके जहन को करंट लगता है,
پہچان جاتا ہے یہ بات تو کچھ درست لگ رہی ہے، اس وقت اس کے سامنے دو راستے کھلتے ہیں، ایک حق کے اعتراف اور اصلاح کا، توبہ کا، اور دوسرا رہٹائی کا۔ جو شخص اس وقت پلٹ آئے اور حق کو قبول کر لے، جیسے آپ دیکھتے ہیں نا بجلی چمکتی ہے تو بعد اوقات کیا ہوتا ہے آپ کو، جب رات کو آپ دیکھتے ہیں کہ بجلی چمکتی ہے تو ساری جگہ ہر تھوڑی دیر کے لیے ایک لائٹنگ ہو جاتی ہے، اور اندھیری رات میں سب عمارتیں، ہر چیز اس کا ویژن کلیئر ہو جاتا ہے، پھر اس کے بعد وہ جو اس کی لائٹنگ ہوتی ہے وہ بند ہو جاتی ہے۔ اب جس نے راستہ ڈھونڈنا ہو وہ راستہ پا لیتا ہے، یعنی کہ وہ ایک سیکنڈ، ایک بلنک کی لائٹنگ میں اس نے دیکھ لیا کہ میرے لیے کون سا پیسفل، کون سا سیف راستہ ہے، تو میں نے اس ٹریک کو پکڑنا ہے، ٹھیک ہے، اور پھر وہ اس ٹریک پہ چل پڑ جاتا ہے۔ لیکن جو شخص وہیں کا وہیں رکا رہ جاتا ہے تو اسے اس روشنی میں بھی پتہ نہیں چلتا کہ وہ کیا کرے، یعنی کہ وہ لاسٹ ہوتا ہے تو اسے نہیں پتا چلتا میں نے اب کہاں جانا ہے، کدھر جانا ہے، وہ وہیں کا وہیں کھڑا رہ جاتا ہے۔ تو ایسے شخص کو پھر راستہ نہیں ملتا، کیونکہ جو چلے گا نہیں اس کو منزل نہیں ملے گی۔ اب ہوتا یہ کہ جب انسان اعتراف نہیں کرتا اور وہ آرگومنٹ شروع کر دیتا ہے، یعنی کہ ایک چیز، ایک ایکچولی یہ ایک ہمارا مسلمانوں کا خاص طور پہ بڑا پرابلم ہے کہ ہم جس چیز کو، نیکی کی بات کو، اللہ کے حکم کو، جس چیز کو اڈاپٹ نہیں نہ کرنا چاہتے اس میں آرگومنٹ شروع ہو جاتے ہیں، یہ ایسے نہیں ہو سکتا، یوں نہیں ہو سکتا، اس کے اندر کوئی اور ایگزیمپشن ہو یا کوئی اور چیز ہو، تو ہم عمل کرنے کی بجائے اس کو رخصتیں ڈھونڈنا شروع کر دیتے ہیں، اس میں کوئی لوپ ہولز تلاش کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو پھر اگر ہم اپنے عمل کو، اگر کسی نے کسی جگہ پہنچنا ہے، اندھیرا ہو، ٹھیک ہے، تو یہ کا ایک لائٹ ہوتی ہے تو راستہ پتہ چل جاتا ہے، ٹھیک ہے، اور اگر چلی جاتی ہے تو وہ وہی بات ہے کہ آپ کو جو چلے گا نہیں اس کو منزل نہیں ملے گی۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں ایسے لوگوں کو زبردستی ہدایت نہیں دیتا، بلکہ ان کے لیے کیا ہوتا ہے، ان کا برا عمل خوبصورت بن جاتا ہے۔ تو میں نے اور آپ نے دیکھنا ہے کہ میرا کون سا کریکٹر ہے، وہ کریکٹر ہے جو تھوڑی سی دیر کے لیے ریٹریکٹ ہوتا ہے لیکن پھر فوراً ایمان کے ساتھ جڑ جاتا ہے، یا وہ ہے جس کے اندر نیکی اور بدی کی پہچان ہی ختم ہو گئی ہے۔ تو کیا وہ دھوکے کا شکار ہو گیا ہے؟ کیا ہم ایک ذہنی بیماری کے شکار ہو گئے ہیں؟ کیا ہم ڈھٹائی کے ساتھ برائی پہ جم گئے ہیں؟ ہوتا یہ ہے کہ بیمار لوگ وہی ہوتے ہیں جن کو چکر آ رہے ہوتے ہیں، جنہیں کوئی چیز صحیح دکھائی نہیں دے رہی ہوتی، جن کی نگاہ خراب ہو جاتی ہے، چیز کچھ ہوتی ہے ان کو کچھ نظر آ رہی ہوتی۔ تو اسی طرح حق کو پہچان کر حق کا انکار کرنے والے ایسی نفسیاتی بیماری کا شکار ہو جاتے ہیں کہ ان کو اپنی برائی خوبصورت دکھائی دی جاتی ہے، اور پلس جہاں خوبصورت دکھائی جاتی ہے وہ برائی پہ مطمئن بھی ہو جاتے ہیں۔ جیسے ہم نے ابھی پیچھے پڑھا کہ شیطان کا وار کیا ہے کہ وہ مزین آپ کے برے اعمال کو خوبصورت بنا دیتا ہے اور آپ کو دلیر کر دیتا ہے برائیوں میں، اور وہ برائی پہ مطمئن ہو جاتا ہے، برائی پہ ٹھہر جاتا ہے، اور وہ سمجھتا ہے میں جو کر رہا ہوں سب ٹھیک کر رہا ہوں۔ اب اسے کوئی نصیحت کرے تو وہ بہت بگڑتا ہے کہ میں غلط ہوں، تم اپنے آپ کو تو دیکھو، میں تو بالکل ٹھیک ہوں۔ تو پھر اللہ تعالیٰ ایسے شخص کو اس کے حال پہ چھوڑ دیتے ہیں۔ اور پھر آگے یہ ہے، اب ہوتا یہ ہے کہ جب دین کی دعوت دینے والا ہوتا ہے اسے پریشانی ہوتی کہ میں نے اتنے لاجک سے اس کو بات سمجھائی، اتنی زمین دی، اتنی میں نے انرجی ویسٹ کی، لیکن یہ بندہ جو ہے یہ ٹریک پہ، وہ سیدھے راستے پہ آ ہی نہیں رہا۔ تو یہ پھر جو سمجھانے والا ہوتا ہے نا، جو دائی حق ہوتا ہے، جو پریچر ہوتا ہے، اس کے اندر ایک غم کی کیفیت آ جاتی ہے۔ تو یہاں پہ اس موقع پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے حبیب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دے رہے ہیں کہ خامخواہ تمہاری جان ان لوگوں کی خاطر غم اور افسوس میں نہ گھلے، ٹھیک ہے؟ تو یہ جو لوگ ہیں یہ ترس کھانے کے لیے ہیں، تم غم نہ کرو، ان کے لیے ان کے اعمال ہیں، آپ کے لیے آپ کے اعمال ہیں، ٹھیک ہے جی؟ تو یہاں پہ یہ چیز بیان کی جا رہی ہے۔ اب یہاں پہ کہا کس کو کہا جا رہا ہے کہ مقصود یہ ہے کہ جس شخص کا ذہن اس قدر بگڑ چکا ہوتا ہے کہ اس کو بدی سمجھنے کی اہلیت باقی نہیں رہتی، تو ایسے شخص کو اللہ کبھی ہدایت کی راہ نہیں دکھاتے۔ اللہ ظالم نہیں ہے، لیکن انسان کی اپنی بھی تو ول پاور ہونی چاہیے، وہ کیا چاہ رہا ہے۔ اللہ کہتے ہیں نا، جو آپ چاہتے ہیں، جو آپ کی دعائیں ہوتی ہیں، وہ راستے آپ کے لیے آسان ہو جاتے ہیں۔ اگر آپ نیکی کے راستے پہ چلنا چاہیں، اللہ تعالیٰ آپ کے لیے نیکی کا راستہ آسان کر دیتے ہیں، لیکن اگر آپ بدی کا راستہ اختیار کریں تو اللہ تعالیٰ پھر وہ بھی آپ کی خواہش پر، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اختیار اور مرضی کا اختیار دیا ہے نا، اس کے اختیار پر آپ خود چوز کر رہے ہیں وہ راستہ، تو پھر آپ کے لیے بدی کا راستہ جو ہے، آپ کو وہ جس کا ذہن برا ہوگا وہ بدی کا راستہ اس کو اختیار کرنے میں
وہ اسی 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 راستے پہ چل پڑے گا. اور یہاں کہا جا رہا ہے مشرقین مکہ کو بتایا جا رہا ہے کہ مسلمان پہ وہ جس قدر ظلم ڈھالیں، جو مرضی کر لیں، جن کے اندر ذہنی بگاڑ ہے، جو ذہنی بیمار ہیں، جو اللہ کی باتوں کو نہیں سن رہے، وہ حق نہیں سمجھ رہے، تو پھر ٹھیک ہے، اللہ انہیں خوب جانتا ہے، اللہ ان سے نمٹ لے گا. اور مسلمانوں کے لیے ان ظالموں سے ظلم کی نجات کی راہیں بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ پیدا کر دیں گے. آیت نمبر 9، واللہ، اور اللہ، الذی، وہ جو، ارسلا، ارسال سے بھیجتا ہے، ریاحا، ری ہواؤں کو کہا جاتا ہے. تسیرو، پس، تسیرو، وہ اٹھاتی ہے، سحابن، سحاب کہتے ہیں بادل کو، سکناہو، سکناہو ساکی سے ہے، پھر ہم چلاتے ہیں اس کو، الا، طرف، بلادن، بستی، میتن، مردہ، فاحیینا، فا میں نے پس، اور ہئی میں نے زندہ، اور نہ ہم، پھر ہم زندہ کرتے ہیں، بھی ساتھ اس کے، الارض، زمین کو، بعد موتہا، بعد موت، ہا اس کی موت کے، کذالکا، اسی طرح، النشور، نشور جی اٹھنا، یعنی کہ جزا اور سزا کے لیے دوبارہ زندہ کھڑے ہونے کو، اس کو نشور کہا جاتا ہے. با محاورہ دیکھ لیتے ہیں آیت نمبر 9 کو. اور اللہ ہی تو ہے جو ہوائیں چلاتا ہے، اور بادل کو، وہ بادل کو ابھارتی ہیں، پھر ہم اس کو ایک بے جان شہر کی طرف چلاتے ہیں، پھر اسے زمین کو اس کے مرنے کے بعد زندہ کر دیتے ہیں، اسی طرح مردوں کو بھی جی اٹھنا ہوگا. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ نے کس قدر پیاری لاجک سے اللہ تعالیٰ نے یہ بات سمجھائی آیت نمبر 9 میں، کہ یعنی کہ جب سب مر جائیں گے، قبروں میں چلے جائیں گے، پوری زمین کا حال کیا ہوگا جب قیامت آئے گی، ایک ویرانہ ہوگا، ایک صحرا ہوگا، اور بہت کچھ ہے ڈیٹیل، لیکن مجھے سمجھ نہیں آ رہی، کیونکہ یہاں پہ اگر میں تھوڑا سا قیامت کا وہ کروں تو آپ یہ دیکھتے ہیں کہ قیامت آئے گی کیسے، کہ جو ہمارے اسکالرز بتاتے ہیں آخری سپارے شروع ہو گئے، انشاءاللہ تعالیٰ وہ اس پہ علیحدہ ہم اسپیشل تھوڑا سا دیکھیں گے قیامت پہ، کہ قیامت کیا ہوگی، کہ زمین جو ہے ایک چٹیل میدان بن جائے گی، میدے کی روٹی کی طرح بن جائے گی، ساری جس کو کہتے ہیں نا پہاڑ، سمندر، پہاڑ دھواں دھواں ہو جائیں گے، سمندر، سب کچھ، سب چیزیں اس میں سے ختم ہو جائے گی، کچھ انفراسٹرکچر نہیں رہے گا، صرف ایک میدے کی روٹی کی طرح ہو جائے گی. تو اللہ تعالیٰ اس ایک اور مثال سے بیان فرما رہے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ وہ ذات ہے جو ہوائیں چلاتی ہے اور بادلوں کو، جیسے ابھی اسی لیکچر میں ہم نے پڑھا واٹر سائیکل کے بارے میں، کہ یہ ایک عام انسانی مشاہدہ ہے کہ بارش ہوتی ہے تو خشک، بنجر اور مردہ زمین ایک دم زندہ ہو کے اس میں کیا ہوتا ہے، گروتھ آنا شروع ہو جاتی ہے، ویجیٹیشن اگنا شروع ہو جاتی ہے، نباتات، آپ دیکھتے ہیں کہ گراس اور پتہ نہیں کیا کیا چیزیں، ہرب شربس نکلنا شروع ہو جاتی ہیں، یعنی کہ بالکل سب ہریالی ہو جاتی ہے جب بارش آتی ہے. اور صرف نباتات ہی نہیں پیدا ہوتے، ہزاروں جانور، مینڈک، حشرات الارض، جھینگر، سب پیدا ہو کے اپنی اپنی بولیاں بولنے لگ جاتے ہیں. یہ آخر کہاں سے پیدا ہوتے ہیں؟ یہ اللہ تعالیٰ ایک مثال کے ساتھ ہمیں لاجک کے ساتھ بیان فرما رہے ہیں کہ جیسے بارش کے بعد ایک ہریالی ہو جاتی ہے، زمین میں گروتھ ہونا شروع ہو جاتی ہے، تو یہی کیفیت انسانوں کے زمین سے جی اٹھنے کے بعد ہوگی. کہتے ہیں کہ بقول اسکالرس کے، کہ جب یہ زمین میدے کی روٹی کی طرح ہو جائے گی، جب قیامت آئے گی، پھر جب اللہ تعالیٰ کو منظور ہوگا تب انسان، اللہ تعالیٰ جو ہے عرش کے نیچے سے خاص قسم کی بارش ہوگی، اور وہ بارش جب اس زمین کے اوپر پڑے گی تو سب انسان زندہ ہو کے زمین سے اس طرح نکلیں گے جیسے برسات سے کھیتی اور حشرات الارض نکلتے ہیں. جس طرح ایک پودا گرو کرتا ہے نا، تو جس طرح پانی ڈالتے ہیں، تو جس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ وہ پودا تھوڑا سا بنتا ہے، پھر شوٹ نکلتی ہے، پھر بڑا ہو جاتا ہے، تو جتنی جتنی ایجز کے جو انسان تھا، اللہ تعالیٰ اس طرح زمین سے نکل کے اتنی وہ اپنی عمر کے تک وہ پہنچ جائے گا. اور ان میں فرق صرف یہ ہے کہ جو چیزیں انسان کے مشاہدے میں آتی ہیں، انسان وہ تو فوراً تسلیم کر لیتا ہے، لیکن وہ اس پہ غور نہیں کرتا کہ جو چیز اس کے مسل ہے مگر اس کے مشاہدے میں نہیں ہے، وہ اس کا انکار کر رہا ہے، اور وہ کیا ہے، آخرت. تو جب اللہ تعالیٰ کلیئر کٹ کہہ رہی ہیں کہ جب میں دنیا میں بے جان منجر چیز جگہ کو ایک بارش دے کے میں اس کو دوبارہ پیدا کر لیتا ہوں، کیا دوبارہ نشور
کیا دوبارہ میرے لیے پیدا کرنا کیا مشکل نہیں ہے؟ جیسے میں نے فاتر کا شروع میں ڈیفائن یہ کیا کہ فاتر وہ ذات ہے جس نے اس کائنات کو بنایا. یہ کائنات فنا ہو جائے گی، پھر دوبارہ بھی بنانا اگر اللہ تعالیٰ چاہے گا تو وہ فاتر، وہ اللہ کی ذات وہی بنائے گی. کذالک النشور، آیت نمبر 10. من کانا جو ہے، یرید العزت جو چاہتا ہے، یرید عزت، فللہ بس اللہ ہی کی ہے، العزت عزت، جمیعاً سب کی سب، الیہ اسی کی طرف، یسعدو چڑھتا ہے، سعد اس کا روٹ ورڈ ہے سواد عین اور دال، چڑھتا ہے، الکلیمو کلام، الطیب طیب پاکیزہ، والعمل اور عمل، الصالح صالحہ نیک، یرفعو رفع سے ہے، بلند کرتا ہے اس کو، والذین اور جو لوگ، یمکرون جو مکر کرتے ہیں، سیئاتی برے، لہم ان کے لیے، عذاب شدید عذاب ہے سخت، و مکرو اور مکر، اولئیکا ان لوگوں کا، ہوا وہ، یابور جو ہے بور بوار سے ہے، وہ ہلاک ہو جائیں گے، تباہ ہو کر جائیں دیں. گے، نیست و نابود ہو جائیں گے. آیت نمبر 10 کا با محاورہ دیکھتے ہیں. جو شخص عزت کا طلبگار ہے تو عزت سب اللہ ہی کی ہے، اسی کی طرف پاکیزہ کلمات چڑھتے ہیں اور نیک عمل ان کو بلند کرتے ہیں، اور جو لوگ برے برے مکر کرتے ہیں ان کے لیے سخت عذاب ہے، ان کا مکر نابود ہو جائے گا. پچھلی آیت میں ہم نے ایک سین پڑھا کہ جب قیامت آئے گی ایک ویرانہ ہوگا، ایسے جیسے یہاں پہ کوئی بسا ہی نہیں ہوا. جیسے ایک چھوٹا سا نقشہ آپ قبرستان میں دیکھ سکتے ہیں. ہمارے یہاں تو قبریں تھوڑی سی پکی بننے لگ گئی ہیں، اس لیے پتہ ہی نہیں چلتا کہ کوئی ویرانہ ہے، کہیں سنگ مرمر یوز ہو رہا ہے. اور جیسے اب ہمارے ڈی ایچ اے میں فیز 7 کا جو قبرستان ہے وہ اتنا آرگنائزڈ، اور اتنے وہاں پہ انہوں نے شروع میں 3 قبروں کے ڈیزائنز دے دیے ہوئے کہ یہ 3 قبروں کے ڈیزائنز ہیں، آپ نے سلیکٹ کرنے، اس کے علاوہ آپ کچھ اور سلیکٹ ہی نہیں کر سکتے. وہ انہوں نے ایک منوٹنی اور ایک وہ جس کو کہتے ہیں نا ایک الائنمنٹ پراپر طریقے سے رکھی ہوئی ہے. تو اس لیے ہم تو یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ وہ کیا حالات ہوں گے. تو اب آپ ایک عام قبرستان دیکھیں تو وہاں پہ ایک ویرانی سی کیفیت ہوتی ہے، کچی قبریں، مٹی مٹی، ایک اداسی، ایسے لگتا ہے کہ زندگی ایک یہاں پہ ہو کا عالم ہے، کوئی آپس میں لڑائی جھگڑے نہیں، سب بجھ گیا ہے. انسان سوچتا ہے یہ سب اٹھیں گے، فرمایا ہاں یہ بالکل ایسے ہی اٹھیں گے. اور یہ اللہ تعالیٰ یہاں پہ آرگومنٹ سے آیت نمبر 9 میں بتا رہا ہے کہ مرے ہوئے انسانوں کا جی اٹھنا ہوگا، جیسے بارش کے بعد درخت وغیرہ اگتے ہیں. اور آیت نمبر 10 میں بتایا جا رہا ہے کہ ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ عزت ساری کی ساری اللہ کی ہے. اچھا، جب عزت ساری کی ساری اللہ کی ہے تو پھر عزت پانے کے لیے، حقیقی عزت پانے کے لیے انسان کیا کرے؟ کیا کرنا چاہیے آپ کے خیال میں؟ آپ قرآن کے اسٹوڈنٹس ہیں، اللہ سے تعلق جوڑیں. عمل صالحہ اس کو اوپر چڑھاتا ہے، یعنی کہ کون سا عمل؟ کلمہ طیب. اب یہ تھوڑی سی ورڈز اس میں جو یوز ہو رہے ہیں اس کے حساب سے اس کو آپ ساتھ ساتھ ٹیکسٹ کو پڑھتے جائیں اور آپ کو سمجھ آئے گی. ایکچولی مشرقین مکہ کی ہر میں کعبہ کی وجہ سے عرب بھر میں عزت کی جاتی تھی، اور سمجھتے تھے اگر وہ اسلام لے آئے تو یہ سارا بنا بنایا کھیل بگڑ جائے گا. تو انہیں سمجھایا جا رہا ہے مشرقین مکہ کو، یہ عزت بھی تمہیں کعبہ کے متولی اور پاسبان ہونے کی وجہ سے حاصل ہے، اور کعبے کو حرم بنانے والا اللہ ہے. تم اور تمہارے معبودوں میں طاقت نہیں تھی کہ تم مکے کو حرم بنا سکتے. اب اگر تم کعبہ کے مالکی کی مخالفت پہ کمر بستہ ہو گئے ہو تو سوچ لو تمہاری عزت کیسے برقرار رہ سکتی ہے. عزت تو صرف اسے ملے گی جو اللہ کا فرما بردار ہو، کیونکہ تمام تر عزت کا سرچشمہ اللہ کی ذات ہے. تم لوگ اس کے دشمن با کے کبھی بھی عزت نہیں پا سکو گے. پہلے تو یہ بات بتائی گی، پہلا اس کا جو سیگمنٹ تھا آیت کا، کہ تمام کی تمام عزتیں اللہ کی ہے. نادان لوگ دولت میں اور اقتدار میں عزت کی متلاشی رہتے ہیں، اور قرآن کہہ رہا ہے کہ عزت ساری اللہ کی ہے، یعنی کہ عزت اللہ کی بندگی میں ہے. حقیقی عزت اور پائیدار عزت جو دنیا سے لے کر آخرت تک کبھی ذات آشنا نہیں ہو سکتی، وہ صرف اللہ کی بندگی سے میسر آتی ہے. اور وہ کیسے آتی ہے؟ آگے اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے عزت ہو تو وہ کیا کرے؟ پاکیزہ کلمات. اب یہاں پہ
کلمہ طیب کیا ہے؟ صاف ستھرے کلمات، اللہ کی تسبیح، تلاوت، ذکر، امر بالمعروف. لیکن یہ کس طرح چڑھتے ہیں اوپر؟ یعنی کہ پاکیزہ کلمات اور پاکیزہ اعمال دونوں لازم و ملزوم ہیں، دونوں ایک دوسرے کے مددگار ہیں. پاکیزہ کلمات یا اقوال اللہ کی طرف اس وقت چڑھتے ہیں جب ان کی تائید اعمال صالحہ سے ہو، اور اگر عمل پاکیزہ اقوال کے خلاف ہو تو یہ پاکیزہ اقوال بھی نہ چڑھ سکیں گے، نہ ہی اللہ کے ہاں مقبول ہوں گے. اسی طرح اعمال صالحہ بھی اسی صورت میں اللہ کی طرف چڑھے ہوں گے جب وہ پاکیزہ ہوں گے، درست عقیدے پہ ہوں گے، ورنہ وہ اعمال بھی اوپر نہیں چڑھیں گے. پاکیزہ کلمات میں سب سے پہلا نمبر آتا ہے آپ کا کلمہ طیبہ، جس میں شرک کی مذمت ہے، توحید خالص اقرار ہے، پھر اللہ کا ذکر ہے. کلمہ طیبہ میں پہلا کیا ہے؟ کلمہ طیبہ، پھر اللہ کا ذکر، پھر دعا ہے، پھر قرآن کی تلاوت ہے، اور پھر آخر میں آخرت ہے، اس کے متعلق ٹھوس حقائق ہیں. اور یہ کلمات اللہ کی طرف بلند ضرور ہوتے ہیں مگر اس شرط سے کہ انہیں اعمال صالحہ یہ ان اقوال پاکیزہ کے مطابق تائید ہو. آپ کو بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یعنی کہ آپ جو کہیں اس کی پروف میں آپ کے صالح اعمال بھی ہوں. تو یہاں پہ ابن حریر کی ایک روایت آتی ہے کہ مسلمان بندہ جب سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اور اللہ اکبر، تبارک اللہ پڑھتا ہے تو فرشتے ان کلمات کو اپنے پر تلے لے کے آسمان پہ چڑھتے ہیں. فرشتوں کے جس مجمع کے پاس سے گزرتے ہیں، یعنی کہ جو فرشتہ اسے اٹھائے ہوئے ہوتا ہے وہ مجمع ان کلمات کے کہنے والے کے لیے استغفار کرتا ہے. سبحان اللہ. یہاں تک کہ رب العالمین کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں. اور تو یہاں پہ قول عمل کے بغیر بے معنی ہے. یعنی کہ آپ ذکر پڑھ رہے ہیں، نماز کا وقت آتا ہے لیکن آپ نماز نہیں پڑھے تو خالی ذکر اوپر نہیں چڑھے گا جب تک آپ نماز نہ پڑھ رہے ہوں. اسی طرح آپ بیٹھ کر، میں اور آپ صدقے خیرات میں لمبے لمبے لیکچرز دے رہے ہیں لیکن ہم خود صدقہ خیرات نہ کریں، ہم خود زکوٰۃ ادا نہ کریں تو وہ جو لیکچر ہم دے رہے ہیں وہ دھرے کے دھرے ادھر کی ادھر ہی رہ جائیں گے. ان کا کوئی عمال، کوئی چیز اوپر نہیں چڑھے گی. یہ تب تک چڑھے گی جب تک آپ کا عمل ساتھ نہیں دے گا. امپورٹنٹ چیز جو آپ کہہ رہے ہیں وہ آپ نے کر کے بھی دکھانا ہے، اللہ تعالیٰ کو پروف بھی کر کے دکھانا ہے. ایک عورت جب تک مرضی کہتی رہے کہ بیٹا میں آپ سے محبت کرتی ہوں، ماں دکھاتی ہے نا اپنی محبت، کیسے دکھاتی ہے؟ اس کے لیے کیئر کر کے، اس کے لیے چیزیں اس کی پسند کی بنا کے، بچوں کا خیال رکھ کر، اپنے منہ سے نوالا نکال کے بچوں کو کھلا کے. تو اسی طرح اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ مجھے تمہارے ذکر جب تک وہ امپلیمنٹ نہیں ہوں گے تمہاری ذات میں تو وہ کیسے اوپر چڑھیں گے، وہ کیسے قبولیت کا درجہ لے سکتے ہیں. یہ بہت امپورٹنٹ یہاں پہ بات بتائی جا رہی ہے. اس کی طرف پاکیزہ کلمات چڑھتے ہیں اور نیک عمل اس کو بلند کرتے ہیں. بات اچھی طرح سمجھ لینی چاہیے. قرآن مجید قول صالحہ اور عمل صالحہ کو لازم و ملزوم کی حیثیت سے پیش کرتا ہے، اور اس پاکیزہ قول کو عروج حاصل ہوتا ہے جس میں نیت نیک ہو، عقیدہ صالحہ ہو، قول کے مطابق عمل ہو. اگر عمل قول کے مطابق نہ ہو اور قول چاہے کتنا پاکیزہ ہو، اس کو عروج نصیب نہیں ہوتا اور بس وہ ٹھٹر کر رہ جاتا ہے. بڑا امپورٹنٹ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے بات سمجھائی ہے. اب یہاں پہ اس کے بعد اگلی بات جو اس پوائنٹ کا، اسی آیت کا اگلا حصہ ہے، والذین، اور جو لوگ مکر کرتے ہیں، برے برے مکر کرتے، ان کے لیے سخت عذاب ہے. اب بڑی چالوں سے مراد کفار کی ہر وہ تدبیر ہے جس سے اسلام کی راہ روکی جا سکتی تھی. کفار مکہ تو ساری زندگی بری چالوں میں گزار گئے تاکہ مکہ فتح ہو گیا اور کفار تو رہ گئے. تو جو کفار مکہ تھے وہ بھی کئی دفعہ پیغمبر اسلام کی زندگی کا خاتمہ کرنے کی، کہتے ہیں کہ 17 کوششیں ایسی ہوئی ہیں اسیسینیشن کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی. اور سب سے خطرناک چال وہ تھی جو دارالندوہ میں ابو جہل نے پیش کی تھی، جس پہ شیطان خوش ہو گیا تھا کہ یہ چال بہت بلند درجے کی چال تھی. یہ کیا چال تھی؟ ہوا یہ تھا کہ یہ جو مکر کی بات کی جا رہی ہے، ابھی میں اس کو تفصیل سے بیان کر رہی ہوں کہ جب کچھ مسلمان ہجرت کر کے مدینہ آئے تو کفار مکہ کو کچھ خطرہ لاحق ہوا کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہاں مکہ سے ہمارے ہاتھوں سے نکل گئے تو پھر یہ خطرہ ہمارے قابو سے نکل جائے گا، لہٰذا ہمیں اس کا حل سوچنا چاہیے. اس کے لیے انہوں نے دارالندوہ میں میٹنگ کی اور جتنے کچھ لوگ سب مل کر آئے. کسی نے، یعنی کہ ایلیٹ کلاس تمام سردار ملے، کسی نے سجیشن دی
ان کو زنجیر میں قید کر دینا چاہیے۔ اور شیطان جو خود اس میٹنگ میں ایک انسانی شکل میں حاضر ہوا تھا، اس نے کہا یہ تجویز درست نہیں ہے، کیونکہ ان کے جو فالوورز ہیں اس قدر جانثار ہیں کہ وہ اپنی جانیں خطرے میں ڈال کے اپنے نبی کو چھڑوا لیں گے۔ پھر ایک نے سجیشن دی ایسا کرتے ان کو جلا وطن کر دیا جائے، اس سے فائدہ یہ ہوگا ہر روز کم از کم ہم ہر روز ان کی جو ان تمام چیزوں سے ہم نجات پا لیں گے۔ شیطان نے کہا یہ تجویز بھی درست نہیں ہے، کیونکہ اس شخص کے کلام اور بیان یعنی کہ قرآن میں اتنی تاثیر ہے، وہ جہاں جائے گا وہاں وہ جان نثار پیدا کر لے گا، اور وہ وہاں جا کے ایک علیحدہ کمیونٹی ڈیولپ کر لیں گے۔ جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے مدینہ ہجرت کی تو آپ دیکھتے ہیں کہ کیسی وہاں پہ انصار کس کس جذبے کے صحابی وہاں پہ موجود تھے۔ تو پھر انہوں نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ ایسا کرتے ہیں کہ ہم ان کو نعوذ باللہ ہم ان کے قتل کا انہوں نے پھر سازش بنائی۔ تو ابو جہل بولا کہ ہم سب قبائل میں سے ایک ایک نوجوان لیں گے اور سب مل کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ یک بار بھی یعنی کہ ایک دفعہ ہی حملہ کر کے ان کو جان سے ختم کر دیں گے۔ اب یہ تو ظاہر ہے کہ بنو عبد مناف سب قبیلوں سے لڑائی کا خطرہ مول نہیں لے سکتے، اور جب لا محالہ خون بہا پہ فیصلہ ہوگا تو سب قبائل مل کر حصہ رسدی یعنی کہ خون بہا ادا کر دیں گے۔ یہ رائے سن کر شیطان کی آنکھوں میں چمک پیدا ہوگی اور اس نے اس رائے کو بہت پسند کیا، اور پھر اس کام کے لیے وقت بھی اس مجلس میں مقرر ہو گیا کہ فلاں رات سب نوجوان مل کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا محاصرہ کریں گے، جب وہ باہر ملیں گے تو ہم سب ان کے اوپر حملہ کر کے ان کا کام نعوذ باللہ تمام کر دیں گے۔ ادھر یہ مشورے ہو رہے تھے، ادھر یہ مکر، یہ فریب، یہ چالیں چل رہے تھے، ادھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بذریعہ وحی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی اس مجلس کی کاروائی کا انفارم اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو وارن کر دیا اور ان کو ہجرت کی اجازت دی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کڑکتی دوپہر میں جب لوگ آرام کر رہے ہوتے چھپتے چھپاتے حضرت ابو بکر کے گھر گئے، انہیں بتایا کہ ہجرت کی اجازت مل گئی ہے۔ حضرت ابو بکر پہلے ہی اس موقع کے منتظر تھے۔ پھر یہ دونوں بڑی بیسٹ فرینڈ سے، یہ دونوں حضرت ابو بکر اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم، یہ دونوں چھپتے چھپاتے غار ثور تک پہنچ گئے، اور وہ پھر ایک لمبا معاملہ ہے کہ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بستر پر حضرت علی کو لٹا گئے تھے اور انہوں نے کہا تھا یہ کچھ امانتیں ہیں جو آپ نے ان کو آپ سوچیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کتنے ویل وشر اور امانت کے کتنے پاسدار تھے کہ ہمارا تو کوئی دشمن ہو نا تو ہم کہیں گے اس کی امانت کو ویسی چیر پھاڑ کے پھینک دو، بھائی یہ میرے اتنا برا سوچ رہا ہے، میرے قتل کی ذمہ ہو رہا ہے، میں اس کی امانت کیوں سنبھال کے رکھوں۔ لیکن اس حالت میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لوگوں کی امانتوں کی فکر تھی، آپ نے حضرت علی کے سپرد کی، اور جب صبح ہوئی اور جب وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے باہر نہیں نکلے تو وہ خود اندر آئے تو انہوں نے دیکھا حضرت علی موجود تھے، تو پھر ان کو پتا چلا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اللہ تعالیٰ نے کس قدر خوبصورت، اللہ تعالیٰ نے بھی ان کی چالوں پہ چھوڑ کے اللہ نے کتنی خوبصورت جو تھی وہ چال چلی اور اپنے نبی کو بچا لی۔ یہ خیر ایک بہرحال ایک لمبا واقعہ ہے، غار ثور وہ ایک علیحدہ ہو جائے گا، لیکن یہاں پہ مکر کی بات کی جا رہی تھی، اس مکر کو یہاں پہ میں نے ایکسپلین کیا ہے آیت نمبر 10 میں، کہ وہ جو لوگ برے مکر کر رہے تھے ان کے لیے سخت عذاب ہے، اور ان کا مکر ہونا مکر نابود ہو جائے گا، یعنی کہ نیز تو نابود ہو جائے گا۔ وما علینا الا البلاغ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔